बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर मज़मून पे है और हमारा मौजू है मेरी पसंदीदा शख्सियत। अज़ीज़ तलबा, मेरी पसंदीदा शख्सियत में हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर यह मज़मून तहरीर करेंगे। उसकी एक वजह कि आपकी शख्सियत पर बेशुमार मौज़ूआत बनते हैं जो इम्तहानात में आते हैं, जिसकी वजह से हम अगर इस मज़मून को कर लेंगे तो हमारे बहुत सारे मौज़ूआत पर मज़ामीन हम बआसानी लिख सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको वहाँ पे कोई उन्वान आ जाता है मेरा पसंदीदा शायर, तो आप अल्लामा इकबाल लिख सकते हैं। अगर आता है कि मेरा पसंदीदा सियासतदान, अगर आता है माहिर तालीम, अगर बरसगीर पाको हिंद की नुमायाँ शख्सियत, तो आप अल्लामा इकबाल का लिख सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, इसलिए कि ये बहुत सारे मौज़ूआत का अहाता करता है, तो हम अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर ये मज़मून करेंगे। अज़ीज़ तलबा, खाका देखने से पहले बहुत अहम बात है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर पाको हिंद में पैदा हुए और आपकी ख़ुसूसन जो शायरी है जिसने आपको नुमायाँ और मुमताज़ मुकाम दिलाया है, इसके जो तख़य्युलात हैं वो उस दौर के लिए बड़े अछूते थे और आप पर और आपकी शायरी पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, कुरान पाक के बाद, इन दो मौज़ूआत के बाद सबसे ज़्यादा रिसर्च, सबसे ज़्यादा PhDs अल्लामा इकबाल की शायरी पे हो रही है। पूरी दुनिया में रिसर्च सेंटर्स हैं अल्लामा इकबाल की शायरी के ऊपर। तो अज़ीज़ तलबा, हिंदू जिसने हमारी सारी चीज़ें हमसे ले ली, तो वो तो अल्लामा इकबाल भी बआसानी ले सकता था, क्योंकि बरसगीर पाको हिंद में आप पैदा हुए। कुछ वजूहात थीं जिनकी बिना पे हिंदू ऐसा करने के बावजूद ना कर सका। उनमें सबसे पहली चीज़ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहैसियत सियासतदान आपने पाकिस्तान का जो नक्शा था वो खींचा था, आपने तस्वुरे पाकिस्तान पेश किया था। फिर आपने जो इस्लाम और हिंदू का जो फ़र्क था वो बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया था। आप इस्लाम के दाई थे, मुबल्लिग थे, आप तो सूफ़ी हैं। ये चंद एक चीज़ें थीं जिनकी बिना पे वो, जहाँ पे उसने बहुत सारी चीज़ों पे डाके डाले, अल्लामा इकबाल की शायरी पे आपकी शख्सियत को वो अपना ना बना सका। आज हम देखते हैं पूरी दुनिया के उलामा, सूफिया
جب اپنی کوئی بات کرتے ہیں، کسی موضوع کے اوپر وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، سپیچ کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، انہیں اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے، اس کو سمندر کو کوزے میں سمونے کے لیے اقبال کا ایک شعر چاہیے ہوتا ہے۔ ہر نماز جمعہ پہ خطیب کسی بھی موضوع پہ گفتگو کرے، وہ اقبال کا کوئی نہ کوئی شعر منبر پہ بیٹھ کے ضرور پڑھتا ہے۔ تو یہ آپ کی شخصیت کی مقبولیت ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی شخصیت ہے۔ اگر ہم ملک پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم تعمیر و ترقی کے دروازوں سے گزاریں، تو ہمیں آج بھی اقبال کے دیے ہوئے تصورات کو یاد کرنا ہوگا اور اسی راہ پہ چلنا ہوگا جس راہ پہ آپ نے قائد اعظم کو چلوایا، قائد اعظم کے ساتھ پوری مسلم امہ کو چلایا، تو ہمیں پاکستان نصیب ہوا۔ اگر ہم اسی راہ کے راہی بنیں گے تو پاکستان ترقی کی راہوں سے گامزن ہوگا۔ اگر ہم آپ کی راہ کو چھوڑ دیں گے، آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جائیں گے، ہم کبھی بھی کامیابی کا دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتے۔ ہم آپ کی راہ کو چھوڑ کے بھنور میں پھنس جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم واپس آئیں اور علامہ اقبال کی بتائی ہوئی راہ کے اوپر چل کے کامیابیوں کو سمیٹیں۔ تو اس مضمون کا عزیز طلبہ یہ آپ کے سامنے خاکہ ہے، اس کا ایک سکرین شاٹ بھی ضرور لیجئے گا۔ تو پہلے خاکے کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تمہید کہ میری پسندیدہ شخصیت، بے شمار شخصیت میں سے علامہ اقبال ہی کیوں ہیں۔ پہلے ہم اس کا جو ابتدائیہ ہے وہ بنائیں گے، یہ بتائیں گے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کا ہم انٹروڈکشن دیں گے، آپ کا تعارف پیش کریں گے، اقبال ہے کون۔ پھر علامہ اقبال کی جو زندگی کے حالات ہیں جن سے گزر کے اقبال اقبال بنے، یہاں پہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ یاد رکھیے گا، جو شخص آسانیوں میں زندگی بسر کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑے کارنامے سر انجام نہیں دیتا۔ جو مشکلات سے گزرتا ہے وہی کندن بنتا ہے اور وہی خود بھی کامیاب و کامران ہوتا ہے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ پھر علامہ اقبال کے افکار، یہ اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ انہی افکار کی بدولت اقبال اقبال بنے۔ یہ افکار نکال دیں تو اقبال کے پاس پھر کچھ نہیں بچتا۔ جیسے عرب کی جو وادی تھی، وہاں پہ قرآن اور صاحب قرآن، یہ دو نئی چیزیں آئی تھیں جس کی بدولت وہاں پہ انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ ہم تو غلامی کا طوق پہن چکے تھے۔ یہ تھا اقبال کے، آپ کے افکار، آپ کی فکر، جس کی بدولت ہمیں یہ غلامی کا طوق وزنی لگنے لگا۔ اس کو اتارنے کے لیے ہم نے تگودو شروع کی۔ یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کی بجائے ملت کا تصور پیش کیا۔ ہم ملت اسلامیہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم میں اتحاد پیدا ہوا۔ اگر ہم صرف قوموں میں بٹے رہتے ہمیں کبھی اتحاد نہ ہوتا۔ ہم ملت بنے، یکجن ہوئے
تو اللہ پاک نے ہمیں پاکستان عطا کیا۔ فرقہ بندی کی مخالفت، اقبال دھڑی بندی کی مخالفت کرتے رہے۔ آپ نے لوگوں کو مذہبی تفرقے سے روکا، آپ نے لوگوں کو معاشی سٹینڈرڈ سے جو تفرقے بنے وہاں سے روکا، آپ نے لوگوں کو زبانوں کے اعتبار سے دھڑے بندیوں سے روکا، آپ نے صوبے کے اعتبار سے جو دھڑے بندیاں تھیں وہاں سے لوگوں کو نکالا، تو آپ فرقہ بندیوں کے مخالف تھے۔ اس کو دیکھیں گے مغرب اور مغربی تہذیب کی مذمت کی اقبال نے۔ اگرچہ ہم جن حالات میں تھے اپنوں سے اتنے خوش نہیں تھے، ان میں بہتری لانا ضروری تھا، مگر ہمارے کچھ لوگ دوسرے کا چہرہ لال دیکھ کے تھپڑوں کے ساتھ اپنا چہرہ بھی لال کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اقبال نے مغربی تہذیب کا بغور مطالعہ کیا، اس کی حقیقت کھول کے سب کے سامنے رکھی اور بتایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو اسلام ہی کے راستے پہ چلنا ہوگا، مشرقیت ہی اپنانی ہوگی۔ پھر غلامی کی حالت پر تنقید، لوگ تو مجرمانہ زندگی کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لوگ تو غلامانہ زندگی کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اقبال نے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، اس کی تنقید کی، اور تنقید ہر پلیٹ فارم پہ کی، ہر جگہ پہ کی، جس کی وجہ سے ہر مسلمان نے غلامی کی حالت پر گفتگو کرنا شروع کر دی۔ عظمت رفتہ کی یاد، اقبال نے بتایا کہ تم یاد کرو تم کن کی اولاد ہو، تم فاتحین میں سے ہو، تم تو ان کی اولاد ہو جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے پرچم کو سر بلند کیا ہے، جو سریا ستارے جتنی عزتیں حاصل کر چکے ہیں، جن کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ تو آج تم کس حالت پہ ہو؟ کیا فاتحین کی اولادیں ان غلامانہ حالات پر کمپرومائز کریں گی؟ تو اقبال نے ہمیں عظمت رفتہ کی یاد دلائی کہ ذرا غور و فکر تو کرو تم ہو کون۔ نوجوان سے خطاب، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو عملی زندگی میں محنت اور مشقت کے ساتھ اتارا۔ نوجوان کیونکہ کسی بھی قوم اس کی ملت کے لیے یہ بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس قوم کے نوجوانوں میں محنت، مشقت اور ان کے نظریات، ان کے تخیلات، ان کے فکر مضبوط ہوں گے، وہ قوم کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ تو علامہ اقبال نے جگہ جگہ پہ نوجوانوں سے خطاب کیا، نوجوانوں سے بات کی، نوجوانوں کو دارالعمل میں اتارا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جن کندھوں کا سہارا لیا تھا ان کی تربیت سر سید احمد خان نے شروع کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شوق، اس جذبے کو، اس ولولے کو اتنا بھڑکا دیا کہ اب صرف ایک چیز کے اوپر سمجھوتا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تصورات اقبال، جیسے علامہ اقبال کے افکار بڑے اہم ہیں، ویسے ہی علامہ اقبال کے تصور بڑے اہم۔ آپ نے چند ایک تصورات پیش کیے اور ان تصورات کے اوپر اتنے مدلل آپ کے پاس بیانات تھے جس کی وجہ سے جو سنتا، جو پڑھتا، وہ قائل ہو جاتا۔ علامہ اقبال نے کوئی آسان گفتگو نہیں کی، آپ نے فلسفیانہ گفتگو کی ہے، مشکل گفتگو کی ہے، مگر
उस मुश्किल के भंवर में लोगों को फंसाया नहीं है, उनका हाथ पकड़ के उनको उस दलदल से, उस भंवर से बाहर निकाला। आज भी अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात हमें इन दलदलों से निकाल के बाहर लाते हैं। इन तसव्वुरात को खसूसन हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लामा इकबाल की शायरी के अदवार, आपने बचपन में जो शायरी की, फिर नौजवानी में जो शायरी की, फिर दाग दहलवी से जो आप इस्लाह लेते रहे, और जब आपने अमली ज़िंदगी में कदम रखा और तहरीक पाकिस्तान में और ख़ुसूसन तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया, तो फिर जो आपकी शायरी के ये सारे अदवार यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे अहम अल्लामा इकबाल का जो शाहकार है तसव्वुर पाकिस्तान, उसको भी देखेंगे। अल्लामा इकबाल बिलाशुबा, बगैर किसी शक व शुबे के 20वीं सदी ईस्वी का सबसे बड़ा शायर है। ये वो शायर है जिसने पूरी एक मिल्लत को अपने मेहनत और मुशक्क़त के साथ अलहदा वतन हासिल करने पे तैयार कर लिया था। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब करारदाद पाकिस्तान ये मिंटो पार्क में आपने वो पेश की, बड़ा कामयाब जलसा हुआ, करारदाद पाकिस्तान पास हो गई, तो कायद आज़म सीधा स्टेज से उतरने के बाद मज़ार इकबाल पे हाजिर हुए, क्योंकि अल्लामा इकबाल तो विसाल फरमा चुके थे। वहाँ पे हाजिर हुए और आकर कहा, इशारा करके, इकबाल आपने, आपकी कब्र की तरफ इशारा करके कायद आज़म कहते हैं, आपने हमें जिस बात का हुक्म दिया था आज हमने उसकी बुनियाद रख दी है। तो अजीज तलबा, बिला शक शुबा आप एक बड़े शायर थे। इकबाल एक माहिर तालीम है। आपने जो एजुकेशन का जो फ़लसफ़ा दिया, उसी की बिना के ऊपर हमने ये कामयाबियाँ समेटी हैं। तो अजीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मौजू के ऊपर मेरी पसंदीदा शख्सियत में ये हमारे मज़मून का खाका है। अब तमाम तलबा आप अपने यूनिक नोट्स ओपन करें। हम अब इस खाके के तहत इस मज़मून को पढ़ेंगे। तो तमाम तलबा आप अपने यूनिक नोट्स ओपन कर लें। हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा मज़मून यूनिक नोट्स पे मेरी पसंदीदा शख्सियत। सबसे पहले इसकी तमहीद इब्तदाइया कि इकबाल ही मेरी पसंदीदा शख्सियत क्यों है। तो बेटा, इंसान जिस माहौल में रहता है वहाँ दूसरों को मुतासर भी करता है और दूसरों से मुतासर भी होता है, लेकिन पसंद और नापसंद का ताल्लुक दर हकीकत उसके अपने मजाज से है। हर वो आदमी जो हमारे मजाज से मुताबिकत रखता है हमारी पसंदीदा शख्सियत का दर्जा हासिल कर लेता है। इंसान की शख्सियत पर माहौल का बहुत गहरा असर होता है। इंसान जिस माहौल में परवरिश पाता है उसकी शख्सियत पर उसका असर होता है, वो उस माहौल का परवरदा होता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, हर बच्चा अल्लाह की फितरत पर पैदा होता है। अल्लाह की फितरत पाक है, नेक है, नूर है, तो बच्चा भी अल्लाह की फितरत पर पैदा होता है। लेकिन उसके वालिदैन उसे यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या आतिश परस्त बना देते हैं। अब ये माहौल है जिसने उसको यहूदी, ईसाई या आतिश परस्त बनाया है। मेरा तल्लक इल्मी और अदबी घराने से है। मैंने जब होश संभाला तो अपने इर्द गिर्द मशहूर इल्मी और अदबी शख्सियात के बारे में बहुत कुछ सुना।
گھر میں ایسی شخصیات کا ذکر اکثر اوقات ہوتا رہتا تھا۔ شروع ہی سے علامہ اقبال کے بارے میں سنا، مگر ان سے میرا باقاعدہ تعارف اس وقت ہوا جب میں نے اسکول کی اسمبلی میں یہ دعا سنی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ مجھے یہ دعا بہت اچھی لگی، اور خصوصاً اسمبلی کا ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں یہ دعا اور خوبصورت ہو جاتی۔ میں نے گھر آ کر والد محترم سے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نظم علامہ اقبال نے بچوں کے لیے لکھی ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے اور بھی بہت سی سبق آموز نظمیں لکھی ہیں۔ تو عزیز طلباء، اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نور محمد ایک درویش صفت انسان تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے ایک اسکاچ مشن اسکول سے حاصل کی، اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور تشریف لائے، جہاں گورنمنٹ کالج سے آپ نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ تشریف لے گئے، جہاں سے آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی، اور پھر آپ وطن واپس تشریف لے آئے۔ علامہ اقبال شروع ہی سے شاعرانہ ذوق رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی اوائل عمری میں، اپنے بچپن میں ہی اشعار کہنا شروع کر دیے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں آپ نے جو اشعار کہے، ان میں سے یہ شعر بہت مشہور ہوا: موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے۔ بہت خوبصورت شعر۔ شان کریمی، اللہ رب العزت کی صفت استعمال کی کہ اللہ کریم ہے۔ اس کریم نے موتی سمجھ کے چن لیے۔ کیا؟ قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے، میرے ماتھے پہ جو پسینے کے قطرے تھے نا، وہ چن لیے۔ تو اقبال نے اپنے بچپن میں اتنے خوبصورت تخیل کے ساتھ یہ شعر کہا۔ اللہ رب العزت سب کی محنت کا اجر اس کو دیتا ہے، وہ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا۔ تو علامہ اقبال یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے اعمال کو، میرے افعال کو، میری محنت کو اس نے پسند کر لیا ہے، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ آپ کے گھر کا فیض تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ جب آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا تو اقبال بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ آپ چپ نہیں ہوتے، آپ کے بڑے بھائی جان آپ کو چپ کرواتے ہیں کہ بھائی چپ ہو جا، اقبال چپ ہو جا، صبر کر، ہمت کر، حوصلے سے کام لے۔ آپ کہتے ہیں میں بار بار ہمت کرتا ہوں، مگر مجھے یہ اماں جان کی یہ بات یاد آتی ہے، ان کا یہ بتایا ہوا واقعہ یاد آتا ہے، جس کی وجہ سے میری آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی کون سی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں پتا اور اماں جان نے صرف آپ کو بتائی؟
کہتے ہیں کہ اماں جان نے مجھے بتایا کہ اقبال جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے ابا جان ایک بینک میں ملازمت کرتے تھے، اور مجھے کہیں سے پتا چلا کہ یہ جو بینک کے اندر ملازمت لوگ کرتے ہیں ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ بینک کی سود کی کمائی سے ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بیٹا میں کیونکہ تمہارے ابا جان کے نان و نفقے میں تھی، حالانکہ آپ کے والد نے مطمئن کیا تھا مگر آپ کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا تھا، تو آپ کی اماں جان کہتی ہیں کہ بیٹا میں تو ان کے نان و نفقے میں تھی، تو وہ جو کما کے لاتے تھے میں اسی میں اپنا گھر چلاتی تھی۔ تمہارے لیے میں نے کیا کیا کہ تم دودھ پیتے ابھی بچے تھے، میرے ابا جان نے شادی کے وقت جہیز میں مجھے جو بالیاں دی تھی میں نے وہ بالیاں بیچی، اور ان کو بیچ کے میں ایک سلائی مشین لے کے آئی اور ایک بکری لے کے آئی۔ میں سلائی مشین سے لوگوں کے کپڑے سیتی اور اس کی جو مجھے اجرت ملتی اس اجرت سے میں بکری کے لیے چارہ خریدتی اور اس بکری کا میں دودھ تمہیں پلاتی۔ کہ مجھے جب شک پیدا ہو گیا کہ اگر ان کی کمائی ایسی ہے تو پھر اگر میں نے اقبال کو اپنا دودھ پلا دیا تو پھر اقبال کے اندر سے صالحیت ختم ہو جائے گی، تو میں نے تمہاری صالحیت کو بچانے کے لیے میں نے یہ طریقہ نکالا تھا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بھائی جان میں اس واقعے کو بار بار یاد کرتا ہوں تو آنسو میری آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں، میں چپ نہیں ہو جاتا۔ یہ وہ فیضان تھا، گھر کی تربیت تھی۔ آپ کے والد بھی صوفی تھے، آپ کی والدہ بھی صوفیانہ مزاج کی تھی، جس کی وجہ سے اقبال اوائل عمری میں اسلام اور اسلام کے دیگر جتنے بھی ارکان تھے اور ان کی بدولت آپ صوفیانہ مزاج میں ڈھل گئے، تو آپ نے بچپن میں زمانہ طالب علمی میں یہ کہا، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال کی شاعری کا جو دوسرا دور ہے یہ وہ دور تھا جب آپ داغ دہلوی سے اپنی شاعری کے لیے اصلاح لیتے تھے۔ اس زمانے میں آپ نے داغ دہلوی کے وزن کے اوپر آپ نے اشعار کہے ہیں، اور داغ دہلوی کا اسلوب یہ تھا کہ آپ کم لفظوں میں آپ اپنا مصرع کہتے تھے، کم لفظوں میں آپ اپنی بات کو بیان کرتے تھے۔ تو اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ داغ دہلوی کے اس اسلوب میں اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا کہ اقبال بھی پھر کم لفظوں میں سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے۔ تو آپ نے اس دور میں جب آپ داغ دہلوی سے اصلاح لیتے تھے تو آپ نے یہ شعر کہا تھا، بڑا مشہور و معروف یہ شعر ہوا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ یہ عشق حقیقی کے اوپر بیٹا شعر ہے۔ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت لامحدود ہے، انسان محدود ہے، اس لامحدود کے عشق کی اقبال انتہا چاہتا ہے، اور پھر خود کہتا ہے کہ میں بطور انسان میں تو محدود خیالات، فکر، سوچ، طاقت اور قوت اور ادراک کا مالک ہوں۔ میں اس لامحدود کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں اس لامحدود کے جو عشق کو
میں کیسے سمیٹ سکتا ہوں اپنے دامن میں؟ تو کہتے ہیں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو یہ اقبال کا دوسرا دور تھا۔ عزیز طلبہ، پھر اقبال کا تیسرا جو شاعری کا دور ہے، جب انہوں نے وطن کے حالات کو پیش نظر رکھ کے نظمیں لکھیں، جن نظموں میں وطن سے محبت کے اشعار موجود ہیں، وطن سے محبت کی جو ترغیب ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ جو وطن سے محبت ہے نا، یہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ نبی پاک نے جو وطن سے محبت سکھائی تھی، اسی محبت کو سیکھ کے اقبال نے آگے وطن کی محبت کے اوپر جو ہے وہ نظمیں لکھیں۔ ان مشہور ترین نظموں میں ایک نظم ہمالہ ہے، ایک نظم نیا شوالہ ہے، اور قومی ترانہ خاص طور کے اوپر بہت مشہور ہوا۔ آج بھی ہندوستان کا یہی قومی ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ اقبال تو شاعر مشرق ہے، ہمارے شاعر ہیں، مسلمانوں کے شاعر ہیں، اور انہی کا لکھا ہوا ترانہ آج بھی ہندوستان میں جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کی شاعری کا یہ دور ہے۔ اب اسی شاعری میں آپ نے جو اپنے تصورات پیش کیے یہ بہت اہم ہے، یعنی علامہ اقبال کی شاعری کا تیسرا دور جس میں وطن کی محبت ہے بہت اہم ہے۔ اسی میں علامہ اقبال کے تصورات ہیں جنہوں نے اقبال کو اقبال بنایا۔ تو عزیز طلبہ، ہم دوسرے لیکچر میں علامہ اقبال کی اس شاعری میں اور خصوصاً جو تصورات ہیں اس سے آگے اپنے مضمون کو کریں گے۔ ابھی تک ہم نے اقبال کی شاعری کے صرف 3 دور انہی کو ڈسکس کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کو محنت سے یاد کیجئے گا، بہت اہم مضمون ہے، کسی نہ کسی حوالے سے تقریباً ہر سال پیپر میں آتا ہے، تو اس کو ضرور یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔